कराची के अंदर क्या वाटर शॉर्टेज है K3 के बाद हमारा तो ख्याल था कि अगले 7-8 साल में K4 बन जाएगा और वो ज़रूरत लेकिन पूरी आज करता है। 2005 के बाद में आज 2020 साल बाद यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। K4 हो, K3 हो, K25 हो, कुछ भी हो, पानी जो इस वक्त 500 मिलियन गैलन मिल रहा है वो पानी कराची वालों तक कब बढ़कर मिलेगा? टैंकर को पानी आसमान से नहीं ला रहे हैं, दरिया से नहीं ला रहे यही हैं, वो वाली इसी बात है। निज़ाम का पानी ले रहे हैं। 2003-4 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मतलब जैसे Conceive कहते हैं हुआ। कंसीव हुआ, 2008 में फिजिबिलिटी बनी, अब हम बैठे हैं 2025 में। 40 अरब के बजाय जब 3.5 अरब रिलीज करेंगे तो क्या होगा फिर? जिस दिन बजट आया है तो मुझे कई फोन आए दोस्त से, आप कह रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या 3.5? मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि टाइपो होगी, 35 होगा। मैं ये तो नहीं हो सकता था, 10% से भी कम। K3 प्रोजेक्ट 5 साल से कुछ पहले 2-3 महीने पहले मुकम्मल हो गया था। अगर मैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करके ऐसा बना दूं और आपको मालूम हो कि ये वेस्ट वाटर ट्रीट क्या है, क्या आप उस पानी को पीने की बात तो नहीं कर रहा मैं, क्या नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उनसे एक बहुत डिफरेंट सा और बहुत ही अहम टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूं। कराची के पानी के क्राइसिस तो सबको ही इल्म में है और बहुत सारी बातें की जाती हैं कि कराची को जितना पानी मिलना चाहिए, जितनी उसकी ज़रूरत है, उतना नहीं मिल रहा होता। उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मसले हैं, उसके लीकेजेस के इश्यूज़ हैं, K3 का नाम आता है, K4 का नाम आता है, और हर तरफ ये मुतालबा होता है कि कराची का किसी तरह पानी का मसला हल हो ताकि टैंकरों के बजाय लाइनों के अंदर पानी लोगों को मिल सके। हर तरफ ये डिस्कशन है और हर एक कोई बहुत बहुत डिफरेंट बात कर रहा होता है इसके अंदर। लेकिन मेरे साथ जो आज मेहमान हैं, ही इज़ द करेक्ट पर्सन टू डिस्कस ऑल दिस। क्यों? उसकी वजह यह है कि K3 का प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर वो इन्वॉल्व रहे, उनकी कंपनी इन्वॉल्व रही, वो उसको हेड करते रहे उस चीज़ को जो कि K3 के नाम से जानी पहचानी जाती है। इसी तरह जो K4 का प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है वो इसी कंपनी को हुआ है और इस वक्त वो ओवरऑल उस K4 के प्रोजेक्ट लीड हैं या टीम लीड कहलाते हैं, जो कि और वो इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन इंशाल्लाह इसके इर्द गिर्द आज घूमेगी कि कराची के पानी का मसला है क्या, हल क्या है, और किस वक्त जाके ये हल होगा कि पानी लोगों को नलकों के अंदर मिलना शुरू हो जाए और कम से कम पानी की चोरी और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो टॉपिक्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बशीर लाखानी साहब, सर शुरू में बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस मैं चाहता हूं कि मैंने तो एक अपने अंदाज से एक इंट्रोडक्शन करा दिया, लेकिन करंटली आपका क्या रोल है K4 के अंदर, पहले क्या K3 के अंदर, और किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, बशीर लाखानी। बुनियादी तौर पर एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में का एक शोबा है वाटर रिसोर्सेज। इस वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में अमेरिका से मैंने मास्टर्स, PhD और पोस्ट डॉक्टरेट की है। मैं अमेरिका में पढ़ाता भी रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, और अब पिछले 20 साल से 25 साल से पाकिस्तान में पानी के हवाले से बेशुमार बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं और कर रहा हूँ इस वक्त। कराची का K3 प्रोजेक्ट भी इसी में एक शामिल है कि जो सबसे अहम तरीन उस प्रोजेक्ट की खूबी यह है कि पाकिस्तान की हमारी प्रोजेक्ट्स की तारीख़ का बड़ा नुमाया उसका किरदार यह है कि वो अपने वक्त पर और अपने बजट के अंदर मुकम्मल हुआ। बहुत कम प्रोजेक्ट इस तरह हो पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सी वजूहात थी, लेकिन उसकी बुनियाद पे तब बहुत से लोगों का ताउन हासिल था जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अपने वक्त पे मुकम्मल हुआ। और वो प्रोजेक्ट इस लिहाज से बहुत अहम था कि वो पहला प्रोजेक्ट था कराची के पानी के हवाले से कि जो एक खालिस पाकिस्तानी लोकल कंपनी ने किया। उससे पहले K2 का प्रोजेक्ट, K1 का प्रोजेक्ट जितना भी था, उस सब में इंटरनेशनल कंसल्टेंट इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने डिज़ाइन, प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन की। लेकिन इस प्रोजेक्ट में K3 में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारी कंपनी को ये काम दिया गया और मैंने बहैसियत डिज़ाइन टीम के हेड की हैसियत से इसका पूरा प्लान किया, इसकी डिज़ाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत कामयाबी से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और आज तक पूरी कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त। इसके अलावा दरमियान में हमने बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं, कर रहे हैं। अपनी कंपनी के डायरेक्टर के हैसियत से पूरे पाकिस्तान में हम वाटर सप्लाई के, सीवरेज के, इरीगेशन के, ड्रेनेज के, डैम्स के
ہم پروجیکٹ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور انہی پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ جس کو میں براہ راست دیکھ رہا ہوں وہ ہے K4 پروجیکٹ، گریٹر کراچی واٹر سپلائی پروجیکٹ۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جو بہت طویل عرصے سے چل رہا تھا اور نہیں ہو پا رہا تھا، پھر 2021 میں یہ ہمارے حوالے کیا گیا، وابڈا کے حوالے کیا گیا۔ وابڈا نے ایک سلیکشن کا پورا ایک کرائٹیریا کے تحت انہوں نے کمپٹیشن کروایا، انٹرنیشنل کمپٹیشن، اور اس میں سے ہم سلیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم K4 پروجیکٹ پہ کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سر K3 کا بھی آپ کا ایک وسیع تجربہ، K4 بھی، اس کے کمپیریزن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ بنیادی سوال جو کہ ایک عام آدمی کا سوال ہے، کراچی کے اندر کیا واٹر شارٹیج ہے؟ جیسا کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے، ہر محلے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا پانی ملنا چاہیے اتنا پانی نہیں ہے اور یہ پرابلم ہے۔ کیا یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، اور کیا اس کے نمبرز ہیں کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی اور کتنا پانی اس کو ملتا ہے؟ دیکھیں، کراچی کی تو آبادی بھی ایک متنازع موضوع بنا ہوا ہے۔ سرکاری اعتبار سے شاید وہ 2 کروڑ کے سے کچھ زیادہ ہے اس وقت، اور غیر سرکاری جو سب کو اندازہ ہے کہ وہ 3 کروڑ سے بھی کراچی کی آبادی زیادہ ہے۔ اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کو بھی لے لیں تو اس سرکاری اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی کراچی کے پانی کی ریکوائرمنٹ تقریباً 1200 ملین گیلن پر ڈے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، 120 کروڑ گیلن، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ جبکہ کراچی کو ملنے والا پانی، پورے جو نظام کی کیپسٹی ہے ہمارے کراچی کو پانی ملنے کی، وہ 680 ملین گیلن ہے، لیکن وہ سسٹم بھی اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اپنی پوری کیپسٹی پہ کام نہیں کر رہا۔ وہ 680 میں سے 580 ملین گیلن دھابے جی سے آتا ہے، دریائے سندھ کا پانی، اور 100 ملین گیلن پانی ہب ڈیم سے آتا ہے، ہب کینال کے ذریعے۔ ہب کینال سے آنے والا 100 ملین گیلن پانی وہ راستے میں مختلف وجوہات کی بنا پر، کچھ چوری ہو جانے کی بنیاد پر، کچھ لیکیجز کی بنیاد پر، کینال کی خرابی کی بنیاد پر، جب کراچی کے منگو پیر ریزروائر پہ پہنچتا ہے تو 60 ملین گیلن رہ جاتا ہے، 40 بیچ میں غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو 580 ملین کا جو ہمارا ہے دابجی سے آنے والا نظام، اس سے بھی ہم 500 ملین سے زیادہ پانی یا شاید اس سے بھی کم پانی لے پاتے ہیں، چونکہ پمپ، موٹریں، پائپ بہت پرانے ہو چکے ہیں، وہ کیپسٹی نہیں رہی سسٹم کی، تو لہٰذا تقریباً 500 ملین گیلن پانی وہاں سے ملتا ہے، 60 آپ کو وہاں سے مل رہا ہے، تو 560 مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اندازہ کر لیں کہ آپ کی ضرورت سے آدھے سے بھی کم پانی مل رہا ہے اس وقت۔ اور یہ وہ ہے جو رپورٹڈ سینسس کی فگر یا آبادی کی؟ جی حقیقی آبادی کے اعتبار سے لیں تو اور بہت کمی ہے شمار کی۔ اب سلسلہ ہے کہ پھر گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو گزارا اس طرح ہو رہا ہے کہ کراچی کے پانی کا میں بہت زیادہ پانی، تقریباً کوئی 200 سے 300 ملین گیلن پانی زیر زمین پانی جو کہلاتا ہے گراؤنڈ واٹر، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہمیں ہوئی ہے، باقاعدہ اس کی ہم نے ویریفائی بھی کیا ہے، کہ جب کراچی کے سیویج کا پانی جو ہے، جو ہمارے سیوریج کے نظام سے ہوتا ہوا جو ملی ندی میں، لیائی ندی میں جاتا ہے، ہم اسے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہم نے میجرمنٹ کیے تو اس میں بعض اوقات 3000 4000 TDS لیول، یعنی اتنا پانی نمکین ہوتا ہے، جبکہ جو کراچی کو جو پانی فراہم کیا جاتا ہے دریا سندھ سے، اس کی TDS ویلیو جو ہے 200-300 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کراچی میں عام طور پر مختلف جگہوں پر 3000 سے لے کر 7-8 تک کی TDS کی ویلیو ہے۔ یہ تھوڑا سا اپنے ویورز کے لیے، یہ TDS ویلیو جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا نمکین ہوتا ہے جی دیکھیں، پانی کی نمکین ہونے کو ناپنے کا پیمانہ ہم اسے کہتے ہیں TDS، ٹوٹل ڈیزولوڈ سالڈ۔ ٹھیک ہے، کتنے نمکیات اس میں جذب موجود کیے ہوئے ہیں، موجود ہے اس کے اندر، اس کی پیمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پارٹس پر ملین میں ہم کہتے ہیں اسے۔ یہ جو TDS ویلیو ہے عام پانی کی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ 200-300 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ قدرتی کچھ نمکیات پانی میں
جو بیسک ہوتے ہیں جو انسان کے لیے استعمال کے ضروری وہ 200-300 زیادہ نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ 200-300 سے بڑھ کر جو ہے اگر یہ 1-1.5 ہزار تک پہنچ جاتے ہیں تو پانی ترش ہو جاتا ہے, پینے کا بہت نہیں پیاس تھا. اور 2-2.5 ہزار والا پانی تو آپ پی ہی نہیں سکتے. اس میں شاید آپ کہنا برتن کپڑے دھونے ہیں برتن تو اس میں جاگ بھی نہیں بنتا اس میں, وہ الگ مسائل ہے. اور جو بالکل سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کی TDS ویلو 40 سے 45 ہزار ہوتی ہے. اچھا جی. اچھا. تو کراچی میں چونکہ ہم سمندر سے قریب ہیں تو کچھ سمندر کا پانی بھی زمین میں جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کراچی میں زیر زمین پانی میں مختلف علاقوں کے اعتبار بہت بڑا کراچی شہر ہے. کہیں پر 2-2.5 ہزار TDS کا پانی مل جاتا ہے آپ کو, کہیں پر 4-5 ہزار کا. جب یہ 2 ہزار یا 3 ہزار یا 4 ہزار TDS کا پانی جب لوگ پمپ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں عام پانی کے ساتھ ملا کر, تو اس کی وجہ جب جو پانی نکل رہا ہے سیوریج کا کمبائنڈ ہو کر اس 200 کیوسک والے, تو وہ تقریباً اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں زیر زمین پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کراچی کے اصل نمبر کہ پانی میں کتنی کمی ہے ہمارے پاس. جو زیر زمین بھی استعمال ہو رہا ہے وہ زیادہ تر استعمال کے قابل اس طرح نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. جی جی بالکل, وہ تو مختصر سی بات بہت نمکین پانی ہے نا. ٹھیک 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 ٹھیک. اور اس میں جو کراچی کا ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے جو عموماً باقی پاکستان کے شاید کسی شہر کے ساتھ نہیں ہے, کہ پانی کے لیے کوئی قابل بھروسہ ڈپینڈیبل سسٹینیبل سورس آف واٹر جو ہے وہ کراچی سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. ورنہ عموماً شہروں کے آس پاس لاہور ہے پورا زیر زمین پانی پہ چل رہا ہے, اچھا پانی مل رہا ہوتا ہے. باقی آس پاس جو شہر بہت سارے ان کے آس پاس سے دریا گزر رہے ہیں, نہریں گزر رہی ہیں. کراچی کے پاس نہیں ہے. کراچی کی تو کراچی کے لیے پانی کا جو واحد ذریعہ دریائے سندھ ہے. دریائے سندھ یعنی قابل اعتماد, جو کہ ہم قابل اعتماد بھی اس لیے کہ ہب ڈیم کے پانی کو ہم اس لحاظ سے قابل اعتماد نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا کہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہب میں پانی آتا ہے, پھر ایک بار پانی بھر جائے تو 2-3 سال کام آتا ہے. لیکن بعض اوقات کئی سال تک بارش بالکل نہیں ہوتی بلوچستان میں, اور پچھلے 8-10 سال پہلے 2-3 سال تک ایک قطرہ پانی موجود نہیں تھا. تو اس صورتحال میں تو ہمیں کراچی کے پانی میں سے ہب شہر کو بھی پانی دینا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی بنیاد پہ مکمل ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو ڈپینڈیبل سورس آف واٹر تمام اسٹڈیز کے بعد یہ ہوا ہے کہ دریائے سندھ کا پانی ہے. دریائے سندھ کا پانی کوٹری بیراج پہ جو نہریں نکلتی ہے اس میں سے ایک نہر نکلتی ہے KB فیڈر کے نام سے, کلری بیگار فیڈر. کلری بیگار فیڈر میں تقریباً کوئی 9.5-10 ہزار کیوسک پانی آتا ہے, اور اس میں سے 1200 کیوسک پانی کراچی شہر کے لیے ہے اس وقت. تو وہ کلری بیگار فیڈر جو ہے وہ اریگیشن کو بھی سپلائی کرتی ہے کچھ, اور کلری جھیل کو بھی, یا کینجل لیک جو کہلاتی ہے سرکاری نام اس کا ہے, کینجل لیک کو سپلائی کرتی ہے پانی, اور ہم پھر کینجل لیک سے پانی کراچی کے لیے لیتے ہیں. اچھا سر, یہ جو K3 پروجیکٹ تھا یہ اس کی ٹائم لائن کیا تھی؟ آپ نے کہا ود ان ٹائم کمپلیٹ ہوا اور ود ان بجٹ ہوا. 2 یہ سوال ہو گئے. تیسرا سوال یہ کہ اس سے کتنے ملین گیلن ڈیلی جو پانی آتا ہے وہ کتنا اچیو ہونا تھا اور ہوا وہ؟ K3 پروجیکٹ 5 سال کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اور 5 سال سے کچھ پہلے 2-3 مہینے پہلے مکمل ہو گیا تھا وہ. اچھا, ہیڈ آف ٹائم, مطلب ود ان ٹائم بھی اس سے بھی پہلے. اچھا. اور وہ 100 ملین گیلن یعنی 10 کروڑ گیلن پانی فراہم کرنے کا تھا. ٹھیک ہے. یہ کیا ایئرس کیا ہیں, یہ کس سال شروع ہوا؟ یہ 2001 میں شروع ہوا تھا اور 2005 میں جا کے ختم ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, سلسلہ یہ ہے کہ K3 پروجیکٹ اس میں ایک آسانی تھی کہ چونکہ پہلے K2 پروجیکٹ بنا ہوا تھا, اور اس سے پہلے گریٹر کراچی سے K1 ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا ایک روٹ ڈیفائن تھا, جس روٹ سے پہلے سے کچھ حصے میں کینال بنی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر دابے جی پمپنگ اسٹیشن تھا, پھر دابے جی پمپنگ اسٹیشن, پھر 4 بے اسٹرکچر ہے جہاں اونچائی پر ہے, جہاں سے پورا ایک سیٹ اپ موجود تھا. تو اسی کے پیرالل, اسی سے ملتا جلتا, اسی جگہ کو استعمال کرتے ہوئے بنانا تھا ہمیں. انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ ایکسپینشن نہیں چاہیے. ہاں, تو لہٰذا بہت سی چیزیں ویل ڈیفائن تھی اس میں, تو اس کو اس لحاظ سے کرنا نسبتاً آسان تھا. ٹھیک ہے. جب K4 کا معاملہ آیا, اور اسی وقت جب K3 کو کرتے ہوئے ہی
ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ کراچی کے پانی کی جو ضرورت ہے، کراچی میں ہر 5 سال کے بعد کم از کم 100 ملین گیلن پانی کا اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے پانی کا معاملہ اتنا ہے کہ خاص طور پر جب کوئی نیا پروجیکٹ بنانا ہوگا تو اس پروجیکٹ کو بنانے میں، اس کی منصوبہ بندی کرنے میں اور اس کی منظوری کروانے میں اور اسے عمل درآمد کرنے میں تقریباً 10 سال چاہیے۔ تو گویا کہ آپ کو پروجیکٹ کی تیاری فوراً کر دینی چاہیے۔ لہٰذا جس وقت ہم K3 پروجیکٹ تیار پہ کام کر رہے تھے، اسی وقت ہی K4 کا جو بنیادی تصور کہلاتا ہے PC2 وہ تیار کر لیا گیا تھا 2003 کے اندر۔ اچھا، K3 کے مکمل ہونے سے پہلے K4 کا تصور تیار کر لیا گیا تھا۔ صحیح ہے۔ اور اس تصور میں جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ جو ایک روٹ زمین لی گئی تھی، ایک راستہ بنایا گیا تھا 60s میں جب شروع بنائے، وہ راستہ اس وقت تو بالکل ویران ہوگا، جہاں جس میں گھارو آتا، اپنا دابیجی آیا، پھر یہاں پپری آیا، اس پہ 1000 فٹ کا ایک رائٹ آف وے لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پورا ایگزوسٹ ہو چکا تھا، کنزیوم ہو چکا تھا، اب نیا رائٹ آف وے لینا تھا۔ تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک تو اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا لیا گیا تھا اب جگہ موجود نہیں ہے، وہ سارے علاقے بہت آباد ہو چکے ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسری بات پھر ایک سوچ یہ بھی تھی کہ پرانے روٹ سے ہٹ کا روٹ ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ایک آلٹرنیٹ روٹ بھی موجود ہونا چاہیے۔ ان دو باتوں کو رہتے ہوئے PC2 بنا کے دیا گیا۔ اس کی جب فیزیبلٹی بنائی گئی تو اس فیزیبلٹی میں انہوں نے، ہم کنسلٹنٹ نہیں تھے، ایک اور کنسلٹنٹ تھے کراچی کے، انہوں نے 8 ڈفرینٹ روٹ انہوں نے سجیسٹ کیے اور اس میں سے ایک روٹ سلیکٹ کیا گیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس پہ کہا گیا کہ یہاں سے پانی لایا جائے گا۔ یہاں تک تو بات درست تھی۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے ان روٹس جو منتخب شدہ راستہ تھا، سلیکٹڈ روٹ تھا، اس پر پانی کو لانے کے لیے انہوں نے تجویز یہ کیا کہ جی اس پر ہم ایک نہر بنائیں گے اور وہ نہر سیدھی کراچی تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ اس تصور کی 2008 میں جب اس کی فیزیبلٹی بنی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہے، چونکہ جو نہریں ہمیشہ پورے پاکستان بھرا ہوا نہروں سے، اور نہر بنتی ہے ہمیشہ نیچرل ٹوپوگرافی کے ساتھ، قدرتی سلوپ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہر بہتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں نہر کو، کینال کو، تو ہم کہتے ہیں کہ بیلنس کٹ اینڈ فل ہونا چاہیے، یعنی کہیں پر 1-2 میٹر زمین سے اونچا ہوگا، کہیں 1-2 میٹر زمین سے نیچے ہوگا، اور بیلنس ہوتا چلا جائے گا۔ نہ زمین سے کوئی 50 فٹ نیچے ہوگا، نہ زمین سے 50 فٹ اوپر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے جو K4 کے لیے جو روٹ تجویز کیا گیا تھا، وہ روٹ تقریباً ایسا ہی تھا کہ وہ پورا پہاڑی رینجز کو جو گزر رہی ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنے کی بجائے، اس کے سلوپ پہ فالو کرنے کی بجائے ہم ان سب کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے۔ تو انٹرسیپٹ کرنے کی وجہ سے وہ کہیں پر بہت اونچائی پہ چلے آتے تھے، کہیں نیچے، کہیں آپ بہت گہرائی میں چلے آتے۔ اور اس صورتحال میں جب جگہ پہ آپ کینال بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیفیت تھی کہ جناب 5-5 10-10 کلومیٹر تک 50 فٹ سے زیادہ اونچائی پہ جا کے آپ کو کینال بنانی تھی، یعنی ایک پورا ایک ڈیم بنتا 50 فٹ اونچا، جس کے اوپر نہر چل رہی ہوتی ہے آپ کی۔ اور اسی طرح سے وہ علاقے اس میں تھے کہ جو زمین سے 50-60 فٹ 70 فٹ نیچے تھے، کہ جہاں جا کر آپ کو نہر بنانی تھی۔ تو یہ کوئی بہت وائبل آپشن نہیں تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات جو بہت شروع میں اندازہ کر لیا تھا، یہ بات ہمارے اداروں کو یا ڈیزائن کرنے والوں کو اس وقت صرف 12 سال اور 14.7 بلین ضائع کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی، اور یہ پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی 14.7 بلین ارب روپے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے بنانے کو دے دیا گیا تھا 2000، مطلب اس کی پہلے اسی منصوبے کے تحت کہ جی یہ روٹ ہے، اس روٹ پہ یہ نہر بنے گی اور یہ نہر کراچی کو پانی پہنچائے گی۔ اس کو بنانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا 2014 میں، اور اس کے 2016 میں اور 2018 کے آخر تک 2-2.5 سال جب اس کو مکمل ہو جانا تھا وہ بنتی رہی، لیکن اندازہ ہوا کہ اس میں اتنے ڈیفیکلٹس ہیں، مشکلات ہیں، کہ جس کی وجہ سے کام رک گیا۔ اس کام کو رکنے کے بعد پھر حکومت سندھ نے خاص ایک بریک کے بعد نیسپاک کو
انہوں نے چونکہ ایک سرکاری کمپنی تھی تو انہوں نے کسی بڈنگ کے بغیر براس منتخب کیا کہ آپ اس کا جائزہ لیں. نیسپاک نے بہت ڈیٹیل اس کی اسٹڈی کی, اور اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً وہی بات کی جو میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ جی یہ نہر اس پہ نہر اس طرح نہیں بن سکتی. لہٰذا ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ جی اب ہم پرانا راستہ تھا اس کے آس پاس کوئی جگہ ڈھونڈی جائے. یہ وہ بات تھی جس سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا اس کنکلوژن سے, اس لیے کہ ایک کوئی راستہ آپ نے متعین کیا, اس راستے پہ 1000 فٹ کی زمین لینا, لینڈ ایکوزیشن از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس میں آپ کو 7-8 سال لگ گئے تھے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نئی زمین تلاش کی جائے اور لینڈ ایکوائر کی جائے, اور وہ زمین اس علاقے میں اتنی موجود بھی نہیں تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے مزید پروجیکٹ گیا. دوسری بات یہ کہ پانی تو ہر جگہ پہنچتا ہے, اونچی نیچی, ہم بڑی بڑی 100 منزلہ اونچی بلڈنگ پہ پانی پہنچا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ روٹ وائبل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہاں سے نہر گزاری جائے, لیکن اسی روٹ سے ہم پریشرائز پائپ لا سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ پریشرائز پائپ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو اونچا نیچے آپ کر سکتے ہیں. بالکل. زمین کی سطح نیچے بھی آپ پائپ نیچے چلے گئے, زمین کی سطح اوپر بھی آپ پانی اوپر لے گئے. آخر بڑی بڑی بلڈنگوں میں پانی پہنچتا ہے, اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں نا. تو اس طرح سے آپ پریشرائز پائپ کے ذریعے سے پمپنگ آپ پانی یہاں پہنچا دیں گے. صحیح. ایک اور بات جو سمجھنے والی بات تھی کہ جہاں سے ہم پانی لے رہے ہیں کینجر لیک سے, جی, اور جہاں ہمیں پانی کراچی پہنچانا ہے, خاص طور پر کراچی کے انہوں نے 3 بڑے ذخائر انہوں نے کہتے کہ جہاں پانی پہنچائیں گے کراچی کے باہر, ان تینوں کی ایلیویشن میں تقریباً 90 میٹر کا فرق تھا, 90 میٹر اونچے تھے. تو پمپنگ تو لازمن ہونی تھی اس کے بعد, آپ چاہے نہر کے ذریعے بھی لانا چاہیے, ایسا نہیں تھا. لوگوں سے تصور تھا کہ پہلے گریوٹی سے لائے تھے اور اب پمپنگ, نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے بھی 2 بار پمپ کر کے, ایک بار پمپ کرتے پھر آپ نے ایک نہر میں ڈال دیا, پھر آگے چلے 25 کلومیٹر, پھر آپ نے دوبارہ پمپ کیا اسے, اور پھر ایک اور نہر میں اونچی نہر میں ڈال دیا. اور وہ تو پمپنگ آپ اس میں بھی کر رہے تھے. اور اس میں بھی جو کراچی کا پانی ہے, جو پچھلا پانی آتا ہے وہ دھابے جی کے بعد پپری آتا ہے, پھر پپری پمپنگ ہوتا ہے, پھر اینی کے پمپنگ ہوتا ہے, پھر آپ جانتے ہو گلی محلوں میں شمار یعنی سیکنڈری اور ٹرشری پمپنگ ہے. جی. اس سب کے مقابلے میں جب ہمیں اب جب یہ کام ملا ہے, یہ کام نہیں بہرحال میں بتایا تھا کہ وابڈا اپنا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کام کو نیسپا سے کروایا, ریویو کروایا. اس کے بعد ابھی اس مخمسے میں ہی تھی کہ کیا کیا جائے کیا نہ ہو, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ آفر کی کہ جی اس کام کو ہم لے لیتے ہیں. تو اور ایک کسی معاہدے کے تحت یہ طے ہو گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کام کو کرے گی. تو پھر کام آپ یوں سمجھیں کہ زیرو سے دوبارہ شروع کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ادارہ وابڈا کو یہ کام دیا, وابڈا نے نئے سرے سے کنسلٹنسی ہائر کی, انہوں نے سارا پروسیس کیا, اس کے بعد ہمیں منتخب کیا. ہم نے جب اس پروجیکٹ پہ آئے تو آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شروع میں اس پروجیکٹ کے بارے میں جو رائے تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی کہ یہ روٹ کسی بھی لحاظ سے وائبل نہیں تھا. یہ وابڈا کے لوگوں کی بھی رائے تھی, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ آئے, ان کی بھی یہ رائے تھی کہ اس پہ نہر تو بن ہی نہیں سکتی, اور واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے پریشرائز پائپ لایا جائے. تو اسی کے مطابق سارا ڈیزائن تیار کیا گیا, اور اس کے مطابق اس پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا. اور اب الحمدللہ 62% سے زیادہ کام ہو چکا ہے. اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگر ہمیں پیسے مل گئے تو اللہ نے چاہا تو انشاء تعالیٰ اگلے سال کے آخر ختم ہونے سے پہلے 2026 کے ختم ہونے سے پہلے K4 پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. فیز 1. صحیح. تو سر یہ 2003-04 میں پروجیکٹ شروع ہوا, مطلب کنسیو ہوا, 2008 میں فیزیبلٹی بنی, اور اب ہم بیٹھے ہیں 2025 میں. یہ تقریباً کوئی 2-2.5 ڈیکیڈز آگے چلا گیا کام. صحیح ہے. اچھا, اس وقت جو آپ لوگوں نے فیزیبلٹی, یا آپ لوگوں سے مراد جو اس وقت کے جو بھی لوگ کر رہے تھے فیزیبلٹی بنائی, وہ کتنے سالوں کو ذہن میں رکھ کے بنایا؟ فار ایگزامپل اگر آج ہم پانی کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اگلے 20 سال تک کی یہ ضرورت پوری کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے 2004 میں ایک کنسیو کیا ہے پروجیکٹ, اس پہ آپ نے سوچا اچھا 2030 تک کی ضرورت یہ پوری کرے گا, اس کے بعد نیا پروجیکٹ چاہیے ہوگا. اب ہم آ گئے 2025 میں, اور ابھی بھی اگر بجٹس مل گئے تو ہوپ فلی 26 میں یا 27 میں یہ فیز 1 مکمل ہو جائے. ابھی فیز 1 ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اب کوئی اس کے آپ لوگوں نے ایکسپینشن کر دی پہلے انیشل پلان سے, اور یہ جو K4 کا پلان ہے جب یہ ایگزیکیوٹ انشاءاللہ ہو جائے گا
تو یہ کتنے سال تک ہماری چھٹی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی اتنے سال تک تو ہم نے اس کو پلان کیا بھائی, کیونکہ یہ تو اربن پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اتنے سال تک آپ سوچتے ہیں. دیکھیں جب پہلے پلاننگ کی گئی تھی, جو فیزیبلٹی بنائی گئی تھی, اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 2015 میں اس کا فیز 1 260 ملین گیلن مکمل ہو جائے گا, 2020 میں اس کا فیز 2 مزید 260 ملین کا ہو جائے گا, اور اس کے بعد ریمیننگ 130 2025 میں ہو جائے گا. یعنی 2025 تک 650 ملین گیلن پانی کراچی پہنچ جاتا اگر اس منصوبے کے مطابق کام ہو پاتا. جب 2021 میں یہ کام وابڈا کے ذمہ لگایا گیا اور وابڈا کے ذریعے یہ کام ہمیں ملا, تو اس وقت پھر جو اپروچ اختیار کی گئی کہ چونکہ ہم تو کام مکمل کرتے گئے تو 25 ہو ہی جائے گا, تو کیوں نہ ہم پورا 650 ایک ساتھ بنا لیں. لہٰذا جو پہلا PC1 اس کا بنایا گیا وہ 650 ملین گیلن کے لیے بنایا گیا, اور اس 650 ملین گیلن کے سسٹم کو ایک ماڈیولر سسٹم کی طرح بنایا گیا کہ 130 ملین گیلن کا ایک پمپنگ اسٹیشن ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا پائپ. تو آپ اس میں سے چاہیں تو 5 ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, چاہے تو کم ایگزیکیوٹ کیجیے. اس PC1 پر جو اعتراضات آئے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر جو پانی کا موجودہ نظام ہے ابھی اس میں بہت ایکسپینشن کی, اس کی ریپیئر کی, اس کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. صحیح ہے. یعنی ہم جانتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں ہر کچھ دنوں بعد فلاں پائپ لائن پڑ گئی, فلاں پائپ لائن پڑ گئی, اتنا لیکیج ہوتا ہے. بالکل. تو لہٰذا اس میں مزید اتنا سارا پانی کو ڈبل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر نہ صرف یہ کہ پانی ہے بلکہ پانی کے بعد پھر جتنا پانی زیادہ آئے گا اتنا سیوریج زیادہ جنریٹ ہوگا. صحیح ہے. تو لہٰذا اس سیویج کو بھی جو ہے ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے 260 ہی پہ فوکس کیا جائے, اس سے مکمل کیا جائے, پھر ہم آگے بڑھا جائے. صحیح. تو لہٰذا پھر اس کو ہمیں 260 میں منظور کیا گیا, PC1 تبدیل کیا گیا, منظور کیا گیا, اور 260 کے لحاظ سے ہی ایگزیکیوشن. لیکن چونکہ جو ڈیزائن بنایا گیا ایک ماڈیولر جو ہوتا ہے اس لحاظ سے بنایا گیا ہے کہ 130 ملین گیلن کا ایک ماڈیول ہے, ایک پمپنگ اسٹیشن, اس کے ساتھ ایک بڑے پائپ لائن 84 انچ کا جو کراچی تک پہنچے گا 110 کلومیٹر, وہ 130 ملین گیلن پانی کرتا ہے. ہم اس وقت 2 پمپنگ اسٹیشن اور 2 پائپ لائن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہم جو ہے 260 ملین گیلن پانی کر رہے ہیں. بعد میں اگر جس وقت بھی کرنا چاہیں گے تو ایگزیکیوشن پلاننگ ساری اس کی موجود ہے, ڈیزائن موجود ہے, وہ مزید اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے فیز 2 بنا سکتے ہیں, فیز 3 بنا سکتے ہیں, اور ریمیننگ 390 ملین گیلن بھی کیا جا سکتا ہے. سر آپ کی کمپنی کو جب یہ ٹیکنو کنسلٹ کو جب یہ ایوارڈ ہوا پروجیکٹ, تو کیا یہی ٹائم لائن تھی کہ 2026 میں ہونا ہے, یا وہ بھی ٹائم لائن کوئی 24 تھی, 25 تھی اور اب 26 ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو پہلی ٹائم لائن تھی وہ 2024 تھی. ٹھیک ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اس ٹائم لائن کے ساتھ جو بہت چیزیں بندھی ہوئی تھی وہ اس وقت بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم 2024 میں اس کے لیے جتنی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ تھی, نہ گورنمنٹ اتنے فنڈنگ ریلیز کر سکتی تھی, نہ کی انہوں نے, اور نہ اور جو بہت سے زمین کے مسائل تھے راستے میں, جو بہت کچھ چند مسائل ابھی بھی حل نہیں ہوئے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. تو لہٰذا یہ تھا کہ شاید وہ 24 ورکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کوشش 25 ہی کریں گے, لیکن بڑھتے بڑھتے اب 26 تک یہ پہنچ گیا. اچھا, اب 26 میں بھی دیکھیں نا, اب مثلاً ہم نے اس سال ہماری جو K4 کی طرف سے جو ڈیمانڈ گئی تھی فنڈس کی 40 بلین روپیز کی, 40 ارب روپے, بالکل. لیکن اس کے مقابلے میں بجٹ میں صرف 3.5 بلین رکھے گئے. یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ میرا سوال تھا, کیونکہ یہ بہت ہر جگہ کوٹ ہوا, تو میں نے کہا ایک ٹیکنیکل آدمی سے بھی پوچھنا چاہیے. مجھے جس دن بجٹ آیا ہے تو مجھے کئی فون آئے دوست احباب کے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا 3.5؟ میں نے کہا نہیں, میرا خیال ہے کہ ٹائپو ہوگی 35 ہوگا. میں کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, 10% سے بھی کم. لیکن جب بعد میں شام تک معلوم ہوا کہ نہیں واقعی 3.5 ہی ہے, تو بہرحال اب کیا کہہ سکتا ہوں میں. 2026 میں پھر کیسے ہوگا یہ مکمل؟ یہ تو مطلب ہم ایکسپیکٹیشن جتنی لگا لیں, یوں سے کہ آپ نے بغیر پیسوں کو تو کوئی کام دنیا میں نہیں اس کا مطلب جو ہمارے ابھی ازمپشن ہے کہ بائی اینڈ آف 2026 فیز 1 مکمل ہو جائے گا, ڈپینڈنگ آن بجٹ ہے. اگر فنڈز نہیں ہوئے تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دس پروجیکٹ ٹو. نہیں دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پروجیکٹ چونکہ چل رہا ہے, جی 8 ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس میں 5 انٹرنیشنل کانٹریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک ڈیسکون ہے جو بہت بڑی کمپنی ہے.
تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت ٹھیک ہے شاید وہ اس اسپیڈ سے جذبے سے کام نہ کر سکے, لیکن لازمت جتنا لمبا کریں گے ان کا بھی نقصان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے اپنے کام کر لیں اور ہمارے اوپر لائبلٹیز کھڑی کر دیں, پھر گورنمنٹ کو لائبلٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی, انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑے گا, اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے. پھر جو چیزیں کمیشن نہیں ہو سکے گی. سر یہ اچھا یہ ایک اور سنیں بڑا انٹرسٹنگ ہو گئی چیز. بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم جو K4 سے پانی لا رہے ہیں وہ کراچی کے شہریوں تک پانی نہیں پہنچ رہا. ہم کراچی کے باہر, کراچی کے آؤٹ اسکرٹ میں 3 بڑے ریزروائر اور فلٹریشن پلانٹ جہاں پانی بالکل صاف کر کے WHO اسٹینڈرڈ کے مطابق پانی ریڈی کر دیں گے اور پھر وہ کراچی کے نظام میں وہاں سے لے جایا جائے گا. صحیح ہے. یہ تھوڑا مختلف اس کا پلاننگ اور ڈیزائن ہے ایز کمپیئر ٹو K3. بالکل K3 کا پروجیکٹ بالکل براہ راست کراچی کے سسٹم میں آ کے مل رہا تھا. رائٹ. تو K3 کمپلیٹ ہوا, کراچی میں پانی کا اضافہ شروع ہو گیا. صحیح ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ہم ایک پپری کے پاس ہے, اگر آپ نے لنک روڈ دیکھا ہو جو N5 کو موٹر وے سے ملتا ہے, تو جیسے اس میں ہے تو نیشنل ہائی وے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر نیچے جاتے ہیں آپ, تو سیدھی ہاتھ پہ آپ کے نظر آ جائے گا بالکل بہت بڑا ریزروائر بن رہا ہے, کنسٹرکٹ فلٹریشن پلانٹ بن رہا ہے. تو یہ ایک ریزروائر یہاں پر ہے. دوسرا گڈاب کے پاس ہے, اور تیسرا ناردرن بائی پاس پہ بالکل اینڈ پہ ہب کلال روڈ آتا ہے اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ 3 کراچی کے کونے ہیں, چوتھا سمندر ہے ہمارا کونا. بالکل. تو ان 3 کونوں پہ ہم نے پانی پہنچا دیں گے. صحیح ہے. لیکن ان سے آگے لے جا کے پانی وہ ایک اور پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے, اس کا نام ہے K4 آگمنٹیشن, اور اس کے ذریعے سے پانی وہاں سے لایا جائے گا اور کراچی کے نظام کے ساتھ جوڑا جائے گا. سر یہ K4 پروجیکٹ وفاق کا ہے اور K4 آگمنٹیشن سندھ گورنمنٹ کا ہے, میں کریکٹ سمجھاؤں اس بات کو؟ پروجیکٹ تو دونوں بنیادی طور پر گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں. اوکے. لیکن K4 پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن جو ہے, یعنی بنا کے دینے کا کام سندھ گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیا, اور اب وہ بنانے کے بعد پھر حوالے سندھ گورنمنٹ ہی کے ہوگا, چونکہ چلا تو ان کو ہے نا. ظاہر ہے. صحیح. اور وہ صرف اس لیے لیا گیا کہ جی اتنے لمبے عرصے نہیں بن سکا, تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اور ان کے پاس چونکہ ایک بڑا ادارہ واپڈا کا موجود ہے, پانی کے بڑے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنے کا ان کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہے, تو لہٰذا ان کا ٹھیک ہے ہم اپنے ادارے سے کروا لیتے ہیں. شاید K3 کی ٹائملی اور ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وفاق کی سپورٹ تگڑی تھی اس وقت, فنڈس کے حوالے سے بھی اور ایگزیکیوشن کے. ظاہر ہے جنرل مشرف کا ٹائم تھا, اس کے انڈر لوکل گورنمنٹس امپاورڈ تھیں, اور لوکل گورنمنٹس میرے خیال میں سیکنڈ ٹینیور آف مصطفیٰ کمال تک فیڈرل کے انڈر رہی ہیں, مطلب فیڈرل ڈائریکٹ اس کو دیکھتا رہا. سیکنڈ ٹینیور آف مصطفیٰ کمالز واز اسٹارٹنگ یا وہ بیچ میں تھا, تب جا کے وہ سندھ کا چیپٹر, اس کا پروونس کا چیپٹر بن گیا تھا کہ اس سے بجٹس ملیں گے. لیکن اس سے پہلے اسٹارٹنگ آف, کیونکہ یہ جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں 2001 سے 4 یا 5 تک کا, یہ نعمت اللہ خان صاحب کا پروجیکٹ مطلب ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اوپر سے وفاق انوالو, نیچے سے ادھر لوکل گورنمنٹ, اور ہم ٹائملی کمپلیٹ کر پاتے ہیں. لیکن اب K4 کے اندر کبھی وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے, اس سے نہیں ہو رہا, وہ وفاق لے رہی ہے, آگمنٹیشن ابھی بھی سندھ کے پاس ہے. سر چھوٹا سا سوال, K4 ہو, K3 ہو, K25 ہو, کچھ بھی ہو, پانی جو اس وقت 500 ملین گیلن مل رہا ہے, وہ پانی کراچی والوں تک کب بڑھے گا اور بڑھ کر ملے گا؟ اس سوال کا تو میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں. میں اپنے K4 پروجیکٹ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تمام تو رکاوٹوں کے باوجود بھی اگلے سال مکمل ہو جائے گا سگنیفیکنٹلی. ممکن ہے کچھ کانٹریکٹر پیمنٹ نہ ہو, کچھ رکاوٹیں ہوں تو وہ سلو کریں. بعض کانٹریکٹر چاہتے کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے وقت پہ نہیں ملیں گے, تو ہمارے اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے خرچوں میں مکمل کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سگنیفیکنٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ایز کراچی آئٹ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کب تک ہو جائے, ڈپینڈنگ آن دا ڈائنامکس؟ دیکھ میں تو چاہتا ہوں کہ 26 کے اینڈ تک K4 آگمنٹیشن میں کچھ نہ کچھ کام ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر 2 سال مزید, تو تاکہ ہمیں جو ہے ہم 26 کے اینڈ پہ ہم کراچی کو پانی دینے کے قابل ہو جائے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ
اور جو اس کے ادارے ہیں وہ اگر اس پہ توجہ دیں، واقعتاً توجہ دیں، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، ناقابل عمل نہیں ہے۔ اگر K4 آگمنٹیشن کا پروجیکٹ پورا مکمل نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے کچھ اجزاء اس طرح سے مکمل کیے جا سکتے ہیں کہ پورا 260 ملین گیلن نہیں تو کم از کم 100 ملین گیلن پانی ہی، 60-70 ملین گیلن پانی ہی کراچی کو ملنا شروع ہو جائے۔ اس میں کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بہت ہی سمجھیں کہ تکلیف دہ بات بھی ہے ایز کراچی آئٹ کے پانی کی چوری اور یہ سارے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سر، اب ہم کہتے ہیں آدھا پانی میسر ہے کراچی والوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ آدھا پانی بھی کیا اس کے اندر وہ انکلوڈیڈ ہے جو ٹینکرز کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے، اور کیسے ضرورت پھر شہر پوری کر رہا ہے؟ یہ مطلب لاجیکل سوال ہے نا کہ بھئی ایک گھر کے اندر آدھا کھانا یا آدھا پانی میسر ہے تو باقی آدھا بھوکا تو نہیں یا پیاسا تو نہیں رہ رہا، تو کس طرح وہ چلا رہا ہے؟ ٹینکرز اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، بورنگ کا ہائی TDS اس کو پورا کر رہا ہے، رین واٹر کوئی ریزروائر بن رہے ہیں، کیا رہا ہے؟ مطلب اس وقت کیا چل رہا ہے شہر کے اندر؟ دیکھیں، جب پانی پورا ہو تو ہر آدمی خوش رہتا ہے، جب نامکمل ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہو رہا ہے اس وقت کہ کچھ لوگ اپنے تعلقات کے بنیاد پر، کچھ اپنے وسائل کی بنیاد پر، کچھ اپنے پیسوں کی بنیاد پر اس پانی کو خریدتے ہیں۔ ٹینکر کی ضرورت یا ٹینکر کی افادیت یا ٹینکر کا کاروبار چل ہی اسی بنیاد پہ ہے نا۔ اگر پانی کی سپلائی بھرپور ہوتی کون ٹینکر کی طرف جاتا، کیوں پیسے خرچ کرتا؟ صحیح بات ہے۔ لیکن چونکہ اب نہیں ہے اور ٹینکر کو پانی آسمان سے نہیں لا رہے ہیں، دریا سے نہیں لا رہے، وہ اسی نظام کا پانی لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پچھلے دنوں ہم نے بیٹھ کر اس کا ایک تجزیہ کیا تھا کہ کتنا پانی، تقریباً کراچی کا 80 ملین گیلن پانی، تقریباً 80، یعنی میں سمجھوں اگر 500 میں سے اگر 80 کو میں کہوں تو 16-17% پانی کراچی کا وہ ہے کہ جو ٹینکروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت بڑی فگر ہے۔ ہاں، اب اس 80 ملین گیلن میں یقیناً وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، زیر زمین پانی کی بھی اور صاف پانی کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ یہ سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پھر لوگ اپنے گھروں میں ہی بہت سے لوگ ہیں جو گراؤنڈ واٹر کو استعمال کرتے ہیں، گندا پانی کو، خراب پانی استعمال کرتے ہیں، اور پانی کی کمی تو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، جس طرح استعمال ہونا چاہیے پانی اس طرح استعمال نہیں کر پاتے لوگ۔ تو یہ تو اچھا، یہ جو آپ نے ابھی ایک بیڈ نیوز ایک اور سنائی کہ جو K4 آگمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے اس میں یونیورسٹی روڈ دوبارہ مزید جو یونیورسٹی گلی بن گئی ہے، اب وہ یونیورسٹی پتہ نہیں وہ پیدل چلنے کی جگہ رہ جائے گی، تو کتنا افیکٹ ہوگا اور کون سا پورشن افیکٹ ہوگا، اور کیا جو رہی صحیح یونیورسٹی روڈ ہے وہ غائب ہو جائے گی، کہیں اور جا کے بس لیں لوگ؟ دیکھیں، آگمنٹیشن کا تو پورا پروجیکٹ ہی شہر کے اندر تقریباً، یعنی وہاں سے اس کا شروع کا حصہ جو ہے، جیسے پپری سے آپ آئیں گے تو لانڈی کے بعد جائیں گے، شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پورا اندر انفراسٹرکچر۔ اور جو پپری یعنی جو پہلا ہمارا ریزروائر ہے اس سے جو پانی لانا ہے ہمیں، یعنی گو کہ پپری پہ بھی ہمارا ایک سسٹم موجود ہے۔ ہمارے کراچی میں پانی کا جو موجودہ نظام ہے اس کے 3 نوڈس ہیں، بڑی نوڈس ہیں۔ ایک پپری پہ، ایک سعدی ٹاؤن میں نارتھ ایسٹ کراچی کہلاتا ہے، اور ایک منگو پیر پہ۔ سلسلہ یہ ہے کہ ان تینوں پہ تو جو پچھلا پانی آ رہا ہے تو وہاں کا سسٹم پورا فل ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے کہ ہم مزید پانی وہاں ڈال سکیں۔ لیکن جب وہاں سے پانی چلتا ہے تو وہ شروع کے حصے میں ہی جو ہے پانی تقسیم ہو جاتا ہے، آخری اینڈ تک ڈاؤن اسٹریم تک، مثلا پپری سے جو پانی چلتا ہے اس پانی کو ڈیفینس تک پہنچنا ہے، کیواڑی تک جانا ہے، لیکن لازم بات ہے وہ ڈیفینس کہاں سے پہنچے گا؟ وہ تو شاہ فیصل سے پہلے پانی ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے جو پانی وہاں سے چلتا ہے سعدی ٹاؤن سے، وہ بھی جوہر تک آتے آتے آگے تک پانی ختم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر پانی ہے نا، پھر گلشن میں کم ہوگا، پھر آگے کم ہوگا۔ تو اس لیے جو آگمنٹیشن کی پلاننگ اس لحاظ ٹھیک کی گئی ہے کہ ان نوڈل پوائنٹ پہ ملانے کی بجائے پانی اندر لے جا کر کہ جہاں پر لائنیں خالی ہو جاتی ہیں، گنجائش ہو جاتی ہے، وہاں تک لا کے پانی کو ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی روڈ جیسی اور بھی روڈز ہو جائیں گی۔ تو اس کے روٹس ہیں جی، تو اس میں یہ چکے جہاں پر صرف ریڈ لائن بن رہی ہے تو زیادہ نمایاں ہو گیا 2.7 کلومیٹر، بالکل، جو سر سید کالج کے سامنے سے، علی گڑھ یونیورسٹی کے سامنے سے شروع ہوگا، اور کیا کہتے ہیں حسن اسکوائر تک جائے گا۔ اس میں سب سے افیکٹڈ ایریا، تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ جو ریڈ لائن پہ کھدائی چل رہی ہے، جو اس نے حشر کیا ہوا، ابھی بھی میں گزر کے آ رہا ہوں وہاں سے،
اس کے اگر بائیں جانب جو اردو سائنس کالج ہے وہاں سے بیت المکرم تک جو ہے الٹے بائیں ہاتھ پہ رہے گا, اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ پہ ہو جائے گا وہ. اچھا, بیچ میں وہ بھی ہے کراسنگ کرنے جی کے جی. بعد. ہاں, تو اب یہ جب یہ بن رہا ہوگا, اور آپ پتہ ہے یہ پائپ جو ہے جو بیت المکرم تک پانی جو آ رہا ہے وہ 96 فٹ کا پائپ ہے, 96 انچ کا, 96 انچ کا پائپ, 8 فٹ ڈایا کا پائپ, 8 فٹ چوڑا, 8 فٹ ڈایا کا پائپ کو ایم ایس پائپ ڈالنا, اسٹیل کا پائپ ڈالنا واقعی ایک مشکل کام ہے. یعنی صرف ہم نااہلی کی یا اس کی بات کریں, واقعی ایک مشکل کام, ٹیکنیکلی بھی بہت ٹیکنیکلی بھی. صحیح بات ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی متبادل راستہ اویلیبل بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو لہٰذا وہیں سے ہی گزارنا ہے اسے پانی لے جانے کے لیے. تو یہ ایک, اور صرف یہ, اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو سر سید یونیورسٹی والا روڈ ہے اس سے گزرے گا, سردار علی صاحبی روڈ کہلاتا ہے. جی جی جی. اس سے پہلے وہ اپنا کیا کہتے ہیں, ابو الحسن اصفہانی, ابو الحسن اصفہانی ہے نا, 13D, وہ جو مسکن تک جاتا ہے نا. جی جی جی. پھر وہاں تک مسکن تک جائے گا, پھر مسکن کے روڈ سے جائے گا, پھر شاید کیا کہتے ہیں کسی سادی ٹاؤن والے روڈ پر. بس تو صرف یونیورسٹی روڈ تک مسئلہ نہیں رہے گا, بلکہ یہ تو ایک روڈ ہے. اس کے بعد جو یہاں سے جانا ہے اس کو نہیں, واقعتاً میں کہتا ہوں کہ K4 آگمنٹیشن ایک بہت چیلنجنگ کام ہے, اور یہ پورے شہر کے لیے چیلنج ہوگا, بہت بڑا چیلنج ہوگا. اللہ کرے کہ وہ میں اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ 2 سال کرے, میں کہہ رہا ہوں 2.5 سال میں بھی کر لیں گے تو میں کھڑے ہو کر سلیوٹ کروں گا, اس لیے کہ وہ کام اس میں کسی قسم کی جو ہے نا انسان کی اپنا اہلی کا یا کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کام خود اتنا مشکل کام ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گا. صحیح. تو اس لیے اب میں آپ سے یہ بات کہہ دوں, کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پر اس کو بجائے بالکل اینڈ پہ جہاں ٹارگیٹ کیا ہے وہاں جا کے ملانے کی بجائے کہ درمیان میں کچھ اس کو ملایا جائے, کچھ سسٹم میں شامل وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں جو کم از کم ٹمپریری کر لی جائے تو ہم جلدی کچھ بندوبست کر سکتے ہیں. لیکن باقی تو یہ پورا پروجیکٹ جو ہے 90 کلومیٹر کا پائپ سسٹم بننا ہے پورا. یعنی اس جو پانی 96 انچ کی پائپ لائن آئے گی وہ یہاں بیت المکرم تک آئے گی. اس کے بعد پھر اس میں سے دوسرا ایک حصہ لیاقت آباد پہ جانے والی پائپ لائن آلریڈی جا رہی ہے, اس میں شامل ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا پائپ بھی آنا شروع ہوگا جو گلبائی تک جائے گا, سرسا سلیمان روڈ سے پورا آخر تک سیدھا چلے جائیں گے تو گلبائی تک پہنچ جائیں گے آپ. سر جو آپ ازمپشن لے کے چل رہے ہیں 2.5 سال کی, اللہ کرے اتنی رہے, لیکن شاید اس کے 2.5 کے بجائے 20 سال بھی لگ سکتے ہیں اس چیز کو. نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک مشکل کام ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سے بھی اور کراچی واٹر بورڈ سے بھی کہ اس لحاظ سے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. تو اور چونکہ میں براہ سے انوالو نہیں ہوں تو میں اس میں اس طرح سے کمنٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. میں توقع یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھا کام کریں گے اور جلدی کام کر لیں گے. میں نے کہا نا کہ میں تو 2 سال سے 2.5 سال واقعی کروں گا, اس لیے کہ وہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہے. بالکل بالکل, مطلب یہ ٹیکنیکلی بھی بہت ایزی کام نہیں. اچھا, یہ 2020 میں بہت ڈیوسٹیٹنگ بارشیں ہوئیں نا شہر کے اندر, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بارشیں اس طرح نہیں ہوئی جتنی 2020 کے اندر ایک برا ایپیسوڈ ہوا تھا. لیکن جب بھی ہم بارشیں تھوڑی بھی ہو جاتی ہیں شہر کے اندر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بارشوں کا پانی کیا ہم قابل استعمال بنانے کے لیے, ابھی آج کل ایک ڈسکشن چل رہی ہے رین واٹر ریزروائر اور مسجد کے جو ہے وہ پانی کو پریزرو کرنا اور اس کو استعمال کرنا, انڈر واٹر کو انڈر گراؤنڈ لیول کو اس کو اوپر اٹھانا. کیا یہ بس بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ ایک سطحی سی گفتگو ہے, یا اس کا کوئی امپیکٹ ہے کہ ہم رین واٹر کو کس طرح قابل استعمال بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پانی کا ہر قطرہ قیمتی ہے, ٹھیک ہے, ایوری ڈراپ کاؤنٹس, ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جتنے پانی کو قابل استعمال بنا سکیں, جتنا پانی ضائع ہونے سے بچا سکیں ہم بچائیں. لیکن چاہیے وضو کا پانی ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں, اس کو زمین میں لے جانے کو بندوبست کریں, یا برساتی پانی کو رین واٹر ہارویسٹنگ کہلاتی ہے. لیکن اس سے ہم کوئی بہت بڑی توقع باندھ لیں کہ جس سے کوئی کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میرا خیال ہے یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. یہ سارا پانی ملا کر بھی دیکھیں, برساتی پانی بہت سارا پانی ایک دن میں آ گیا. اب نیچے زمین کے اندر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا اسٹوریج ہم نے بنایا ہوا ہے کہ پانی سوراخ کیا ہم نے سارا پانی چلے گیا اس میں. زمین کی مٹی کے اندر تہ کے اندر پانی جاتا ہے,
زمین کی اپنی ایک ہر زمین کی کوالٹی کے اعتبار سے اس کی ایک پرمیبلٹی کہلاتی ہے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. اگر میں اس کے اوپر جو ہے بہت سارا پانی کھڑا بھی کر دوں گا تو اس کی جو رفتار ہے اسی رفتار سے پانی جائے گا اس میں، پھر باقی پانی کیا ہوگا، پانی بہہ جائے گا. صحیح، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے بعد ہو گیا. اچھا، اب کراچی کا اور جو یہ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر حصے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں سیمی ایرڈ ہے، جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی اور اگر ایک دن میں اور بعض کا چند گھنٹوں میں تباہی مچ جاتی ہے. بالکل بالکل. اگر جیسے ناردرن ایریاز میں ہے، لاہور اسلام آباد میں بھی ہے، وہاں نسبتاً رین واٹر ہارویسٹنگ زیادہ فروٹفل رزلٹ دے سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک بارش بھی تھوڑا سا پانی آیا، اس پانی کا کچھ حصہ چلے گیا، کچھ بہہ گیا، پھر 4 دن بعد دوبارہ بارش بھی، پھر 10 دن بعد دوبارہ بارش بھی. اب میں کل لاہور میں موجود تھا، کل شام کو بارش شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی سی. تو یہ تو بارشیں چلتی رہتی ہیں وہاں پر. کراچی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. کراچی میں ہم جانتے ہیں کہ اچانک ایک ہی دن کلاؤڈ بس ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تباہی بچاتے ہیں اس کو پھر. لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں بارش نہ ہو. ہاں، اسی وجہ سے نا کہ اگر ہلکی ہلکی سی بارش اگر لمبے عرصے ہوتی رہے نا تو وہ زیادہ افیکٹو، فروٹفل، اور اس کو ہم ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ پیدا کر سکتے ہیں. جب اتنا زیادہ پانی کو مینیج نہیں کر سکتے، اس کا بہت تھوڑا حصہ ہم 5-10% بھی اگر ہم کر لیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن لازمی بات ہے کہ وہ 5 اور 10% 2-4 پانی کا پانی ہوگا وہ کراچی کے اعتبار سے. تو کوئی ہم یہ توقع کریں کہ ان کی بنیاد پہ یہ سارے کام لازماً ہونے چاہیے. اوکے، مطلب خدا نخواستہ میں ان میں کسی کو میں کہتا ہوں، انکریج کرتا ہوں کہ یہ کام ہونے چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پانی کا ہر قطرہ قیمتی ہے. صحیح ہے. اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہر کے کنارے بھی اگر بیٹھے ہوئے تو وضو کرتے ہوئے احتیاط کی جائے نا. یہی کچھ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں نا. بالکل بالکل. تو لہٰذا یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کریں ہر کار پانی. لیکن اس سے یہ توقع کر لینا کہ کراچی کے پانی کا مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مدد کرے گا، یہ میرا خیال ہے بہت بڑی توقع ہوگی، جو شاید میرے خیال میں پوری نہیں ہوگی. ہمیں وہ طریقے ہی کرنے ہوں گے کہ یہ پانی لانا ہوگا جو دریائے سندھ سے پانی لا رہے ہیں، یا پھر جو آخری طریقہ ہے جو ہوگا لیکن وہ بہت مہنگا ہے، جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہے سمندری پانی کو میٹھا. اس کے اوپر وہ کیا ہے، وہ بھی پروجیکٹ ایک مشرف صاحب کے ٹائم میں ایک پورا وہ لگا. نہیں، میں نے کراچی میں کچھ پروجیکٹس کیے ہیں اس پر، لیکن وہ کہتے ہیں بہت مہنگا ساری مسئلہ ہے. لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی ہمارے یہاں بہت مہنگی ہے نا. اوکے، صحیح. اور اب یہ جو ود دا ایڈوینٹ آف سولر وغیرہ کچھ ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سولر کا اتنا جس رخ پہ ہم جا رہے ہیں، جس رخ پہ دنیا جا رہی ہے، یعنی اس وقت بھی پاکستان میں جو ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جتنا ہم بجلی خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم 20-22-23 ہزار میگا واٹ سے زیادہ خرچ نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ ہماری کیپیسٹی تقریباً 45-48 ہزار تک. اور اسی وجہ ہے جو ہم بجلی خرچ نہیں کر پا رہے تھے اس کے ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے تھے. وہ پھر ایک اور تفصیلی موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کیا کہتے ہیں، آئندہ دنوں میں جو سولر جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، سولر کی قیمتیں کم ہو رہی ہے، ونڈ پاور موجود ہے، ہائیڈرو کی، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو مستقبل ہے وہ تو انہی نیچرل ریسورسز کی بجلی کا ہے. تو خود بخود بجلی سستی ہونی ہے، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتی، اب وہ بات کب ہوتی ہے، کیا حالات بدلتے ہیں، وہ تو وقت لگتا ہے اس میں تو، لیکن اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. اس وقت تو آپ پتہ ہے کہ ہم گھر کے معاملات میں، ورنہ میں جو مستقبل دیکھتا ہوں وہ تو یہ کہ آئندہ تو دنیا بھر میں سے پاکستان ہی میں نہیں، الیکٹرک کی گاڑیاں ہوں گی، گھروں میں بھی گیس کی بجائے الیکٹرک کے چولہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سارے کام الیکٹرک پہ شفٹ ہو جائیں گے، جو اس طرح آ جائے کرے گی. صحیح. اچھا سر، سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا تو ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک الگ بالکل موضوع ہے جو کہ انشاءاللہ کسی اور وقت آپ سے کریں گے، جو کہ سیوریج کے واٹر کو ٹریٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے. اور وہ اس کے اندر بھی آپ نے انٹروڈکشن میں زیادہ مس کر گئے، ورنہ آپ S3 کے پروجیکٹ کے اندر بھی انوالو رہے ہیں. لیکن ایک بہت ہی بیسک سا سوال، تفصیلی تو ہم اس کو کریں گے. ٹریٹ ہو کے پانی ایٹ دی اینڈ سمندر میں جاتا ہے، اور جب وہ ہم سمندر میں شامل کرتے ہیں تو کیا وہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتا ہے یا وہ پبلک ایریا کے اوپر ہم جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پبلک اس کے اندر نہا دھو رہی ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، جب پانی کو ٹریٹ کر لیں گے جی
تو ٹریٹ ہونے کے بعد تو آپ سمندر میں نارمل بھی چھوڑ دیں گے اوکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اس میں سے آپ اس کے جو بنیادی خرابیاں آپ دور کر چکے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس میں سالڈ پارٹیکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بایولوجیکل کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ سارا ڈیزولو ہو چکا ہوتا ہے, ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے لاز ہیں دنیا بھر میں. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہم نے جو ہمارا S3 پروجیکٹ وہ یہی تھا کہ ہم EPA کے لاز کے مطابق جو واٹر باڈیز میں ڈسپوز کرنے کے لیے آپ کو اپنا پانی جو ہے کس کوالٹی کا ہونا چاہیے. ہماری وہ سارے انڈسٹریز کے لیے بھی ہے کہ جو انڈسٹریز فالو نہیں کرتی اس کی کوئی ایگزیکیوٹ نہیں کرتا, کہ انڈسٹریز میں جو اپنا ایفلوئنٹ چھوڑتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اس کا ٹریٹ کر کے تاکہ زہریلے مادے اوپن واٹر باڈیز میں شامل نہ ہوں. لیکن ہو رہے ہیں سارے زہریلے مادے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے جو اس پہ پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, دنیا بھر میں بہت ہو رہا ہے, کہ اس ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کیا جائے. اوکے. یعنی ٹریٹ کر کے اسے ڈسپوز کرنے کی بجائے ریسائیکل کیا جائے. اور ٹیکنالوجیز ایسی موجود ہیں کہ ریسائیکل کرنے کے بعد آپ کو اتنا صاف پانی, اس سے زیادہ صاف پانی آپ کو مل جائے گا. اچھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر میں ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ایسا بنا دوں پانی کو آپ کے سامنے, اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ ویسٹ واٹر ٹریٹ کیا ہے, کیا آپ اس پانی کو پینے کی بات تو نہیں کر رہا میں, کیا نہانے کے لیے استعمال کریں گے, کیا وضو کے لیے استعمال کریں گے؟ نہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن اس کا پہلا حل یہ ہے, پہلے دنیا میں ہوتا ہے, سر ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو رہا ہوں, میں پتہ نہ ہو. سنگاپور میں تقریباً سارے کے ساتھ پانی ریسائیکل ہوتا ہے. اچھا. اور بھی کئی ممالک جہاں ہو رہا ہے. صحیح. بات ساری یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں جس پہ ہم کام بھی کر لیں گے. کم از کم انڈسٹریز کے اندر انڈسٹریل پرپزز کے لیے بوائلرز میں, واشنگ میں, کیمیکل پروسیسز کے اندر اس پانی کو استعمال کیا جائے. صحیح ہے. اگر فرض کر لیں کہ میں کراچی کے پانی کا 100 ملین گیلن جو انڈسٹریز استعمال کر رہی ہے, انڈسٹری کو ضرورت ہے, انڈسٹریل چیلنجز ہے, اگر میں اپنے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ان کو دے سکوں میں, تو وہ 100 ملین پھر میں ڈومیسٹک استعمال میں آ سکتا ہے نا, لوگوں کو پانی, تو ایک کمی پوری کر دے گا شہر کی. بالکل بالکل. اس پہ کچھ کام ہو بھی رہے ہیں. صحیح. اور کراچی کا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے TP1, اس پہ بھی ہم اس وقت کام بھی کر رہے ہیں. اچھا. اور ہے کہ کوشش کی ابھی کہ اس اسٹیج پہ بھی پورا نہیں آیا, انشاءاللہ کر دیں گے اسے, کہ اس پانی کو سائڈ انڈسٹریل ایریا میں استعمال کیا جائے. صحیح صحیح. تو کم از کم بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی اس سے. صحیح. یہ جو فلٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ مختلف آبادیوں کے اندر فلٹریشن پلانٹس اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی یہی پروسیس ہے کہ گندے پانی کو یا بورنگ کے پانی کو صاف کرنے کا, یا یہ ڈفرینٹ ایک چیز ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. جی. ہم جب فلٹریشن کرتے ہیں تو ایک تو ہے فلٹریشن جو سسپینڈڈ پارٹیکلس کہلاتے ہیں پانی کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تیرتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں. دریا میں پانی چل رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پانی زیادہ تر گدلا سا ہوتا ہے. جی جی جی. ہے نا, براؤن کلر کا, چونکہ اس میں مٹی ساتھ ساتھ بہہ رہی ہوتی ہے. بالکل. ان سسپینڈڈ پارٹیکل کو تو نکالنا آسان ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ہم جو بھی فلٹریشن کرتے ہیں پینے کے پانی کے لیے, چاہے نہروں سے پانی آ رہا ہو, اس کو یہی کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے پارٹیکل, سسپینڈڈ پارٹیکل, اور جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کئی سے اڑتی درختوں کی شاخیں بھی آ جاتی ہیں, کاغذ پتھر بھی آ جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں بھی اس طرح کی آ جاتی ہیں نا, پلاسٹک کی بوتلیں, سب نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارا جو پروسیس کر رہے ہیں تینوں جو فلٹریشن وہ اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اسے کلورینیشن کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو جراثیم آ گئے ان کی صفائی ہو جائے اور پانی صاف لوگوں کو پینے کے قابل پانی مل جائے. یہ تو ہوتا ہے فلٹریشن کا پروسیس. لیکن اگر پانی کے اندر ڈیزولوڈ سالڈ ہے, جو اس کے اندر جذب ہوئے جو نمکیات ہیں, تو وہ اس فلٹریشن پروسیس سے نہیں ختم ہوتے. اس کے لیے پھر ہم دوسری طریقے ہوتے ہیں جو RO کہلاتی ہے, ریورس آسموسس. جی جی. RO ہے, یا یہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیسیلینیشن کے کچھ ایک دو طریقے ہیں کہ ایویپوریشن کے ذریعے سے ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو کی جاتی ہے, لیکن چونکہ وہ بہت, یعنی ایک RO کی میمبرین سے پانی گزارنے کے لیے مجھے تقریباً 60 بار کا پریشر, یعنی 600 میٹر ہیڈ کا پانی چاہیے ہوتا ہے جو اس سے پاس ہوتا ہے. اور جب اتنے ہائی پریشر پہ اتنے
انتہائی سے کہتے ہیں کہ 1 in million سے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے ملی میٹر جو ہے نا اس کے ممبرین کے وہ ہوتے ہیں اوپننگز. اس میں سے جب اتنے ہائی پریشر پر پانی تو گزر جائے گا لیکن جو اس میں نمکیات ہوگی وہ رہ جائیں گی باہر. لیکن اس کام کے لیے یا ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے تھرمل کا, کہ پانی کو اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, نمکین, اور جو پانی اڑتا پانی ہے اس کو پھر آپ ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت رکھی ہے, جو پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو صرف سادہ صاف پانی ہوتا ہے, نمکیات نہیں اڑتے اس میں. اچھا جی, اسی لیے جب سمندر سے پانی اٹھ کے بادلوں میں جاتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے, لیکن بادلوں سے آنے والا پانی جو ہے وہ بالکل میٹھا پانی ہوتا ہے, کیونکہ سمندر سے اڑنے والا پانی بھی جو ہے نمکیات نیچے چھوڑتا ہے, سب سے صاف پانی. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. زبردست. جی, تو اس طرح کے طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ ابھی تک بھی کاسٹ افیکٹو نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کم از کم 2 سے 2.5 روپے پر گیلن کاسٹ پڑے گی اس کی. اچھا, جبکہ K4 کا پانی جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے 10 سے 15 روپے 10 سے 15 پیسے پر گیلن پڑتی ہے. صحیح. مطلب وہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹس کے لیے نہیں, چھوٹے چھوٹے آپ جو ہے وہ اس کے لیے. اچھا, یہ جو پہلے زمانے میں ہم جب گروئنگ فیز میں تھے تو ہم پانی لیتے تھے نلکے کا, اس کو ابالتے تھے اور پھر پیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو تو خیر اس سے بھی پہلے کی چیزیں یاد ہوں گی, لیکن اس کے بعد یہ آیا پروسیس کہ اب جو ہے نا وہ اس میں گیلنز استعمال ہوتے ہیں. تو کیا دونوں میں پریفریبل ہے یا کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ تو ایفرٹ بچا دی اس نے. دیکھیں, بدقسمتی اس میں یہ اب سے ایفرٹ نہیں بچی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کراچی کا نظام عملاً ختم ہو چکا ہے پورا پانی کا نا, 50-60 سال زیادہ پرانا ہو چکا ہے. اور اس نظام کے اندر جب پانی جاتا ہے اور پانی 24 گھنٹے پانی نہیں ہوتا, اگر پانی 24 گھنٹے اس لائنوں کے اندر پانی موجود ہو نا تو پانی جو جوائنٹس ٹوٹے ہوئے ہیں جو لیکیج میں پانی نکلے گا. لیکن جب ان میں پانی نہیں ہوتا تو اندر ویکیوم ہوتا ہے, اور چونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا ان سے گندا پانی آس پاس سے اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس گندے پانی جو شامل ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا پانی جو ہے اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اس وجہ سے کراچی کا جو نارمل پانی جو ہے پینے کے لیے بہت اچھا پانی نہیں ہے. اور اب ہمیں خوف رہتا ہے کہ اس کو گرم بھی کر لیں گے تو بھی اس کے اندر جو بیکٹیریا شامل ہو چکے ہیں سیویج کے پانی کے, گندے پانی کے شامل ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح ختم نہیں ہوتے. تو لہٰذا پھر یہ تو ایک احتیاطی, یعنی ایک زمانے میں عیاشی ہوتی تھی جی کہ جی بوٹل کا پانی استعمال کیا جائے. اب بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کوئی ہائی لیول کے ہائی کلاس کے آدمی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی ضرورت پیدا ہو گئی ہے. صحیح. یعنی اگر صرف فرق صرف یہ ہے کہ اب آپ اگر ایک طرف آپ نیسلے کا اور کولیگن کا اور پاکولا کا پانی استعمال کے بوتلوں میں مہنگا لے رہے ہوں گے, تو دوسری جگہ پر جو لوکل میں جو محلے میں فلٹر وہ لگے ہوئے RO پلانٹ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے, اس سے وہ پانی کر کے ٹھیک ہے وہ پوری اس کی ہیلتھ کمپلائنس تو نہیں ہوتی لیکن بڑی حد تک پانی صاف اور وہ پانی 50 روپے میں 30 روپے بوتل بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ایک ضرورت بن گئی ہے. صحیح. وجہ صرف یہ ہے کہ جو نلوں سے پانی آ رہا ہے اور اس لیے کراچی میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. KWSIP کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز پروجیکٹ کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک کا اور AIIB ایشین انفراسٹرکچر امپرومنٹ بینک جو بیسیکلی چائنا کا بینک ہے, ان دونوں کی فنڈنگ سے $1.6 بلین یعنی کہ 500 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ 500 روپے. اگر واقعتاً یہ پروجیکٹ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے تو ہم کراچی کے بیشتر چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, پائپ لائنوں کو, جس کی ایک بڑی شدید ضرورت. صحیح. اچھا سر, کچھ کلوزنگ, یہ آپ جو ایک کوٹ کر رہے ہیں بجٹس اور یہ ساری چیزیں, K3 کے اندر ایک بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا اور ایک ٹائم ہم نے ڈیفائن کیا, اس کے اندر ہو گیا. آپ کا کیسا انٹریکشن رہا اس وقت کے لوکل گورنمنٹ کے ذمہ دار نعمت اللہ خان صاحب سے؟ کیونکہ ایک جو چیز کلیم کی جاتی ہے کہ ان کا بھی ایک بہت پازیٹیو رول رہا جس کی وجہ سے یہ باقی ایلیمنٹس کے علاوہ جو کہ ایزینس اور ساری پریکٹیکلٹی تھی اس کے علاوہ, تو نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا کوآرڈینیشن رہی؟ دیکھیں, جب بینگ ہم کنسلٹنٹ ڈیزائنر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈے ٹو ڈے ایکشن تو صرف اس محکمے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اور ٹیکنیکل لوگوں سے. بالکل. ہاں, کبھی کبھار لازم بات ہے کہ سال 2 سال میں 6-8 مہینے میں ٹاپ موسٹ جو بھی ایگزیکٹو ہے تو اس کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے
اور ہم انہیں بریف کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں جو جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ کہ اس پروجیکٹ میں جو پراپر فنڈنگ جو ہے وہ ٹائملی ہوتی رہی, اور اس فنڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ وقت پہ مکمل ہو گیا. پروجیکٹس کا جو کاسٹ بڑھنے کا جو سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے وہ ڈیلیز ہوتے ہیں. صحیح. جو پروجیکٹ 2003 میں کنسیو کیا گیا اس کی اگر کاسٹ وہاں پر 10 ارب روپے تھی تو آج 150 ارب روپے ہو جائے گی, خود بخود ہو جائے گی. صحیح بات ہے, صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو ہے یہ وقت, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ پلان تو کرتے ہیں. 2000 جو K3 کے ساتھ یہ ایڈوانٹیج تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کیے تھے وہ 5 سال پوری طرح اس سے پیسے ملتے رہے, کام مکمل ہو گیا. زبردست. یہاں ہم نے پلان کیا 3 سال کا, لیکن ٹھیک ہے ہمارے فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ہم فائنینشیل لمیٹیشن اگر آپ کو ذہن میں رکھتے ہیں پلان کریں کہ ٹھیک ہے ہم 2 سال نہیں کریں گے, ہم 5 سال میں کریں گے. پریکٹیکل ایک پھر ٹائم لائن ہو نا اس کی. اب ہم پلاننگ تو کرتے ہیں 3 سال کی, اور پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ جی 40 ارب کے بجائے 3.5 ارب ریلیز کریں گے تو کیا ہوگا پھر. یعنی ڈاؤن میں اداریہ آیا تھا بڑا صحیح آیا تھا کہ جی تو 10 سال پیچھے گئے نا, آپ جب 10% پیسے دیں گے. یہی بات ہے. اور پھر جب یہ ڈیلے ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف قیمت جو ہے اس کی بڑھتی چلی جائے گی. ہماری جو ایسکیلیشن نارمل ہے 10, 15, 20 بعض کا 20-25% پر سال میں ہوا ہے. ایسا ہی ہمارے اس K4 کے شروع کرتے ہوئے ہمارا ڈالر کی قیمت 160-170 روپے تھی, جس کے بنیاد پہ ساری پلاننگ کی گئی تھی. صحیح. آج 285 روپے ہے. ہمارا پمپس ہیں, ہماری موٹریں ہیں, ہماری پائپس ہیں, ہر چیز. صحیح بات ہے. پائپ کا سارا سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہتے ہیں کہ جب 170 کی بجائے ڈالر جو ہے 280-85 ہو جائے گا تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم پہ. ساری قیمت بڑھتی ہے نا. تو یہ بدقسمتی ہماری کہ جب ہم چیزوں کو کرتے ہیں تو اس لحاظ سے, اور پھر کچھ چیزیں ہماری ٹھیک ہے ہماری فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پروجیکٹ کی کاسٹ کو بھی بڑھاتی ہیں اور اس کے پھر ڈیلیز کا باعث بھی بنتی ہے. صحیح سر. لیٹس ہوپ کہ جو آپ کا پلان ہے بائی December 2026 آپ کا وہ فیز 1 مکمل ہو جائے اور ریزروائرس تک کا انفراسٹرکچر اور پورا نظام بن چکا ہو, اور جو K4 آگمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی چل پڑے, اور اگلے 2-2.5 سال کے بعد ہمیں کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے. تو یہ ہوپ ہی کر سکتے ہیں. کوئی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ K4 پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل جب بھی ہوگا, کراچی پانی پہنچے گا تو بہت بڑا ریلیف ملے گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب K3 پروجیکٹ مکمل ہوا تھا تو چند سالوں کے لیے کراچی میں پانی کا مسئلہ عملاً ختم ہو گیا تھا, ہر جگہ پانی پہنچ رہا تھا. صحیح. اب بھی اگر کراچی میں پانی پہنچنا شروع ہو گیا انشاءاللہ, اللہ کرے ہو جائے تو ایک بڑا منصوبہ ہے. ہاں اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب صرف اس کے مکمل ہونے پہ اکتفا نہ کیا جائے, اور اس سے اگلا جو ہے جس کی پوری پلاننگ منصوبہ بندی سب کچھ ہو چکی ہے. یعنی K4 پروجیکٹ میں جو ہم کینجل لیک سے پانی لینے کا اور وہاں سے اس کو لا کے پھر ہم اپنے پمپنگ اسٹیشن تک سسٹم لانے کا, وہ پورا 650 کا بنایا گیا ہے تاکہ اس میں جو ایک سول اسٹرکچر اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے ہمیں. اب اس کے بعد ہم نے 2 بلڈنگیں بنائی ہیں پمپنگ اسٹیشن کی, برابر 3 کی جگہ ہے, بالکل وہی ڈیزائن ہے, باہر جائیے اور پائپ لائن ڈالتے جائیے. صحیح. تو وہ ساری اس کی تو وہ کام فوراً شروع ہونا چاہیے اس کے مکمل ہونے کے بعد. صحیح. تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر ہم مزید 15 سال انتظار کریں. جی 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 جی. K3 کے بعد ہمارا تو خیال تھا کہ اگلے 7-8 سال میں K4 بن جائے گا, اور وہ ضرورت پوری کرتا. 2005 کے بعد میں آج 2020 سال بعد یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, اور ابھی بھی ہم ایمبیگوس ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, کب پانی ملے گا. صحیح صحیح صحیح. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بہت تفصیل سے کراچی کے پانی کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی, اور K3 ہو K4 ہو کراچی کے ایکچوئل پانی کے ایشوز کے اوپر فرام دا کریکٹ پرسن میرا خیال میں اس وقت ڈسکشن ہوئی ہے, کیونکہ ورنہ تو ہم ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے بہت ساری اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا, اور کوئی بھی آپ کی سجیشن یا کمنٹ ہو تو آپ دے سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ وہ شیئر بھی کریں گے. اور اگر کبھی کسی اور سٹنگ کے اندر ہم جو کراچی کے سیوریج کا ایشو ہے یا اسٹارم واٹر ڈرینس کا جو ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور سٹنگ کے اندر ہم ہو سکتا ہے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو کبھی زحمت دیں. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی, اور کسی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ آف اسد اعجاز پوڈ کاسٹ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر.